आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अल्लाह ने चूँकि कुरान में बहुत जगह लफ्ज़ हुब का इस्तेमाल किया है, ठीक है जी, मुहिब युहिब, यानी कि जिसको हम मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह ने बहुत जगह कुरान पाक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कहीं कहा कि मैं मोहब्बत करता हूँ और कहीं कहा कि मैं मोहब्बत नहीं करता। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक मोहब्बत का पूरा एक मैकेनिज़्म बताया है। मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये मोहब्बत क्या चीज़ होती है और अल्लाह ने कुरान में कुरान के हवाले से ये मोहब्बत क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इस जज्बे को जो कि इंसानी ज़िंदगी का लाज़िम व मलज़ूम जज्बा है और ये इंसान के ज़हन पर समझें अल्लाह की तरफ से वदीयत किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। और समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से ये एक अता है, मोहब्बत का जज्बा जो है। अब मोहब्बत किस से होती है और उसके असरात इंसानी ज़िंदगी पे क्या होते हैं, हमने वो देखना है। तो सबसे पहले कुरान पाक में जो मोहब्बत है जी, इसकी 3 अक़साम बयान हुई हैं। इश्क का लफ्ज़ कुरान पाक में नहीं आया, किसी हदीस में भी मैंने नहीं पढ़ा इश्क का लफ्ज़, इसलिए मैं उस लफ्ज़ से ना आशना हूँ। अगर कोई उसको किसी चीज़ के पैरेलल रखना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन कुरान पाक में इश्क का लफ्ज़ नहीं आया और मुझे ज़ख़ीरा हदीस में भी कहीं से नहीं मिला। मोहब्बत की 3 कैटेगरीज अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की हैं। सबसे पहली है मुअद्दद, फिर है हुब और फिर है वद। ये 3 मुख्तलिफ दर्जे हैं मोहब्बत के। मुअद्दद जो है ये इब्तदाई प्रिमिटिव टाइप ऑफ मोहब्बत है, जिसमें जज्बा जो है वो उतनी शिद्दत से नहीं होता, लेकिन हेट्रेड को नफ़ी की जाती है इसमें, यानी नफ़रत की, डिसलाइकिंग की नफ़ी की होती है। लेकिन ये प्रिमिटिव इब्तदाई दर्जा है मोहब्बत के जीने का, जिसको मुअद्दद कहा गया है। मुअद्दद जहाँ भी आएगा फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी, कि इसकी आगे तफसीलात क्या हैं। दूसरी किस्म जो है वो हुब है। हुब एक मजबूत इंसानी जज्बा है और ये इंसान से बहुत कुछ करवा जाता है, और इससे आगे शिद्दत है, शदीद तरीन मोहब्बत जो है जी, शदीद तरीन मोहब्बत, वो वद है। यानी समझ लें कि मोहब्बत की आगाज़ मुअद्दद से है और मोहब्बत की इंतहा जो है वो वद है। अब मोहब्बत में ये जो इंसानी जज्बा है, इसको जब आप प्रैक्टिकल अंदाज में देखते हैं तो इसमें आपके 2 किरदार बनते हैं, और मोहब्बत के इस खेल में, मोहब्बत की इस रिश्ते में सिर्फ 2 ही किरदार होते हैं, बाकी सब इसके ज़िमन में होता है। एक होता है मुहिब, यानी मोहब्बत करने वाला, और एक होता है महबूब, जिससे मोहब्बत की जाती है। मुहिब के अलहदा करैक्टरिस्टिक्स हैं इंसानी नफ्सियात के लिहाज से, और महबूब के अलहदा करैक्टरिस्टिक्स हैं इंसानी नफ्सियात के लिहाज से।
محب کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ محب محبوب میں غرق ہو جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے محبوب میں، اور محب کا اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی، محبوب کی شناخت اس کی شناخت بن جاتی ہے، محبوب کی پسند محب کی پسند ہوتی ہے، محبوب کا انکار محب کا انکار ہوتا ہے، محبوب کا اقرار محب کا اقرار ہوتا ہے، محبوب جس رنگ کو پسند کرتا ہے محبوب اسی رنگ میں ڈل جاتا ہے۔ محب جو ہے اگر وہ محبوب سے کچھ چھپائے تو وہ سچا محب نہیں رہتا۔ محب اگر محبوب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈس آنیسٹی کرے تو وہ محب کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ فلرٹ بن جاتا ہے، وہ فراڈ بن جاتا ہے۔ محبت کے کھیل میں محب کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، کوئی اچھا نہیں لگتا۔ یہ سارے کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ محب کے ہیں۔ محبوب کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ محبوب کا کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ اپنے محب کو ناز اور نخرہ دکھاتا ہے، اپنے محب سے فرمائشیں کرتا ہے، اس کی اور وہ اپنی دل ربا اداؤں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اشاروں سے، اپنے کنایوں سے وہ صرف اپنے محب کو متوجہ کرنے کی اسٹرگل کرتا ہے، اور محب جو ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ اس کا ناز پورا کرے، اس کا نخرہ پورا کرے، ہر طرح کے اپنے وسائل جتنے بھی ہیں ان کو بروئے کار لا کر اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دو ڈیفرنٹ کردار ہیں، ڈیفرنٹ سائیکالوجی ہے۔ محب کی سائیکالوجی اور ہے، محبوب کی سائیکالوجی اور ہے۔ ہم میں سے ہر انسان، کیونکہ اللہ نے یہ جذبہ ودیت کیا ہے، ہر انسان ایک نہ ایک دفعہ زندگی میں اس سارے پروسیس سے گزرتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ زندگی میں کہیں نہ کہیں محبت ضرور ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی ہو جائے۔ اس میں یہ کوئی شرط نہیں کہ لڑکا لڑکی کی آپس میں محبت ہو، جو کہ میجارٹی آف کیسز میں ہوتی ہے۔ اس کا انجام کیا ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ محبت کے اس جذبے میں پھنستا ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی کا محب ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کا محبوب ضرور ہوتا ہے۔ اب اللہ نے یہ جذبہ جب بیان کیا اور 3 اقسام اس کی بیان کی، تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ودیت کیا؟ کیونکہ میں قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آپ کو قرآن سے یہ بات بتاؤں گا۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَاتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے حب الشہوات، شہوات کی محبت، من النساء عورتوں میں، والبنین بیٹوں میں، والقناطیر المقنطرات اور زیورات کے جمع کرنے میں، من الذہب والفضة جو کہ سونے اور چاندی کے ہوں، والخیل اور گھوڑوں کی، اور
وخیل المسمات یعنی عمدہ قسم کے اعلیٰ قسم کے گھوڑے، نشان زدہ ان کو کہہ دیا، یعنی کہ چنے ہوئے گھوڑے جو اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، انسان ان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، والانعامی اور مویشیوں کی، والحرث اور کھیتی باڑی کی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے لیکن یہ تو حیات دنیا کی ایک متاع ہے، زندگی کو گزارنے کا ایک سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اعلیٰ ترین جگہ جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بائی ڈیفالٹ مینوفیکچرنگ کرتے ہوئے اس انسان میں محبت ڈال دی ہے شہوات کی، یعنی شہوات کیا ہے؟ انسٹنکٹس ہیں، جو بیسک انسٹنکٹس ہیں ہیومن بینگ کی، ان کو شہوات کہا جاتا ہے۔ من النساء، عورتوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، والبنین، اپنے بیٹوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، سونے اور چاندی کے زیورات کو اکٹھا کرنے کی، ٹھیک ہے جی، ان کو جمع کرنے کی، شاندار اعلیٰ نسل سواریوں کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں گھوڑے سے سواری مراد لے لیں، اس وقت چونکہ یہ اعلیٰ ترین سواری تھی معاشرے کی، جو ایک نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا جس پہ اوپر مارکنگ کی جاتی تھی کہ یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے اور اس کے بڑے کریکٹرسٹکس ہیں، تو یہ ٹاپ کلاس سواری تھی۔ اللہ نے سواریوں کی محبت، آج کل اس کو آپ اگر ریپلیس کرنا چاہیں، کنسیپچول ریپلیسمنٹ، ورڈ کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتی قرآن میں، کنسیپچول ریپلیسمنٹ میں آج گاڑیوں کی محبت، اور میرا خیال ہے ہم سب کافی سارے لوگ اس کا شکار بھی ہیں، اور پھر مویشیوں کی محبت۔ اگر آپ نے کبھی کہ لائف سٹاک کا کام کیا ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی شدت سے محبت ہو جاتی ہے مویشیوں کے ساتھ۔ میں چونکہ ہوں فارمر، اور ڈیری فارمنگ اور یہ شیپ گوٹ فارمنگ میرا بزنس ہے، تو میں اس جذبے کو جانتا ہوں کہ انسان کس طرح راغب ہو جاتا ہے اور کس طرح گم ہو جاتا ہے ان مواشیوں میں، ان جانوروں میں۔ اچھا جی، والحرث، اور جو کھیتی باڑی ہے، زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، ان کی محبت۔ تو یہ ساری کی ساری جو اللہ نے کہا کہ یہ اب ایک امتحان جو ہے نا، سمجھ لیں ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، ایک مینوفیکچرنگ فالٹ اللہ نے رکھا ہے کہ انسان ان کی محبت، حب کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ سیکنڈ کیٹیگری کی محبت کا، شدت کا جذبہ ہے، اور ود جو ہے نا جی، ود بہت ہی ایکسٹریمزم ہے، محبت میں ایکسٹریمزم۔ وہ جب میں پڑھاؤں گا آپ کو ود، اللہ نے اس ود سے اپنا ایک نام رکھا ہوا ہے، ودود، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر یہ ایک مینوفیکچرنگ فالٹ رکھا، تمہارے ذہنوں میں ودیت کر دی ان چیزوں کی محبت۔ اب بندہ یہاں محب ہے، کیپ ان مائنڈ، یہاں بندہ محب ہے ان ساری چیزوں کے سامنے، اور محب کے نصیب میں خجل خرابی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ظاہر ہے محب نے محبوب کی خواہشات پوری کرنی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو بے تحاشا خجل خرابی ہے۔ اب اس کے اگینسٹ دیکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں کہا، اللہ نے جب بھی کہا کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ محب جو ہے یہ وسائل کا نام ہے۔ محب ہونا بہت بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جب تک آپ کے پاس بہت سارے وسائل نہ ہوں، آپ محبوب کا نخرہ اور خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے بار بار قرآن پاک میں کہا کہ میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے وسائل میں کوئی کمی نہیں، اور یہ لامحدود ہے۔ اور
جو کیٹیگری جن کو اللہ نے کہا کہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، ان میں ایک ہے متقین، اللہ کے قانون کو فالو کرنے والے، ایک ہے محسنین، کل میں نے سمجھایا تھا احسان کرنے والے، ایک ہے متوکلین، اللہ پر توکل کرنے والے، ٹھیک ہے جی، ریلائنس، سول ریلائنس آن اللہ، اس کو توکل کرنا کہتے ہیں۔ متوکلین سے اللہ نے کہا، اور مقسطین سے کہا، ٹھیک ہے، انصاف کرنے والے، اور مجاہدین سے۔ یہ 5 کیٹیگری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سمجھے محبوب گردانا ہے اور کہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب اللہ محب ہے اور انسان محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تو اللہ نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں ان کیٹیگریز کو، لیکن انسان کیا ہے؟ انسان میں یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کہ وہ کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ وہ نساء، بنین، ذہب، فضہ، خیل، انعام اور حرث، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 چیزیں سمجھ لیں، یہ انسان کے اندر جو ہے نا جی، یہ جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کسی اور سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے، اس کا کنٹرول کیسے لیا جائے، ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کیسے کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے نا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی بڑی ہیومن مائنڈ کی ایکسرسائز اور سرنڈر ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں 7 اللہ نے ودیت کر دی ہیں نا جی، یعنی کہ اپوزٹ سیکس کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، سواری کی محبت، مویشیوں کی محبت، اپنے پالک مویشیوں کی محبت، اور کھیتی باڑی جگیر زمین کی محبت، ان سے باہر نکلنا بڑا جان جکھوں کا کام ہے۔ اور جب تک ان سے محبت کا، ایک بات سن لیجیے گا، محبت 2 جگہ پہ نہیں ہوتی، محبت صرف ایک جگہ پہ ہوتی ہے، صرف ایک جگہ پہ۔ دوسری جگہ محبت کرے گا تو وہ فلرٹ بن جائے گا۔ تو انسان اتنے مشکل پروسیس میں ڈل گیا کہ وہ ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، ایک ایک کے پیچھے بھاگتا ہے، اور زندگی یہ جو متاع الحیات الدنیا ہے، اس کے پیچھے بھاگ کے تھک جاتا ہے، ان کا طواف کرتا ہے، کیونکہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، محب کا کام ہی محبوب کا طواف ہے، محبوب کا نخر۔ اب اگر آپ نے ان میں سے ان ساری چیزوں کو، ہر انسان ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور یا پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا محبوب بنا لیا، تو آپ خجل خراب ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے پاس لمیٹڈ وسائل ہیں، انسان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو لا کے اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے۔ اس لیے انسان ان ساری حب و شہوات میں جا کے جو ہے نا وہ خجل خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سلوشن اللہ نے کیا بتایا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ اللہ ایک ابتلا میں آپ کو ڈالے، یعنی ایک آزمائش میں ڈالے، لیکن سلوشن نہ بتائے۔ تو اللہ چونکہ ہمارا رہنما ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اور اس کتاب میں سب کچھ ہے۔ تو اس کتاب میں اللہ نے پھر اس کا ایک سلوشن دیا، بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی اعلیٰ قسم کا وہ سلوشن ہے، اور آپ کی توجہ کبھی اس کی طرف مبذول نہیں ہوئی ہوگی۔ میں آج آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرواتا ہوں۔ وہ آیت پڑھی سب نے ہوئی ہے، یہی جہاں یہ حب کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے کا سارا چیپٹر، اس چیپٹر کو پھر اللہ کلوز کرتا ہے جا کے آیت نمبر 33، ٹھیک ہے جی، 33 ہے یا ہاں جی، آیت نمبر 31 ہے جی، سورہ آل عمران کی ہی یہ چیپٹر آگے چل رہا ہے، یہاں سے حب و شہوات سے شروع ہو کے، تو یہ چیپٹر پھر کنکلوڈ ہو رہا ہے آیت نمبر 31 میں، جسے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا رستہ انسان کو دیا
کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ آیت نمبر 31، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں رک جائیے۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں کہو، اے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ اب یہاں تک اگر ہے تو اگر یہاں تک ہی روک دیا جائے تحبون اللہ تک، تو پھر انسان محب ہے اور اللہ محبوب ہے، اور انسان لمیٹڈ ہے، اللہ انلمیٹڈ لا محدود ہے۔ لہذا جب آپ محب ہوں گے، اللہ محبوب ہوگا، تو پھر آپ کو اللہ کا ناز اور نخرہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اور انسانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ چاہے تو 40 سال آپ پہ توجہ ہی نہ دے، محبوب ہے، وہ دل ربائی میں تھوڑا سا بیعت نہ ہو جائے تو انسان رول گیا۔ کوئی بیٹھ کے صدائیں لگاتا رہے کعبے کے دروازے کے اوپر کہ دیکھ میں تیرا محب ہوں، تجھے ملنے آیا ہوں، تو میرا استقبال تو کر، تو ہو سکے وہ 40 سال بعد اس کو رسپانس دے۔ انلمیٹڈ ہے نا، اس کے سامنے تو ٹائم اینڈ سپیس ہے ہی نہیں۔ کوئی دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے ہو کا ورد کرتا رہے، ہو سکے اس کو 27 سال بعد جواب ملے۔ اب بندہ تو رگڑا گیا نا پھر اس کام میں۔ اگر آپ خالص محب ہیں تو پھر آپ کو محبوب کے گرد گھومنا پڑے گا، محبوب کا نخرہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب آپ اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ شکل ہے، اللہ کے نہ کوئی میرا مطلب ہے فزیکل اپیرنس ہے، تو یہ انسان کی لیمیٹیشن اس محبت کے، نہ اس کے سامنے ٹائم ہے نہ سپیس ہے، اس محبت کے سامنے اللہ کی انسان کی لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں، اور پھر انسان اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی لگواتے ہو کفر کے فتوے، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، تو یہ ایک عجیب سے کھیل میں انسان پھنس جاتا ہے اگر خالص ہو تو۔ بس دعویٰ جو مرضی کرتے رہے ہم، تو اس کا سلوشن اللہ یہ کہتا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم میرے محب ہو، تو میری بات سن لو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب محبوب کا سمجھ لیں نخرہ ہے، اور وہ ایسا محبوب ہے کہ وہ اپنے نخرے میں بھی آپ کی نجات دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرمائش کر رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو میری پھر فرمائش صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی ہے، فاتبعونی، کہ میرے محبوب کی تم میرے محب ہو، لیکن میں جس کا محب ہوں تم اس کی اتباع کرو۔ انہیں کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، فاتبعونی۔ پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں لفظ ہے اتباع کا، دیر از اے ڈفرنس بٹوین اطاعت اینڈ اتباع، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ فاتبعونی، انہیں کہو کہ یہ آپ کی اتباع کریں، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کا محبوب ہے، آپ کے محبوب نے ایک
فرمائش کی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس میرے محبوب کی اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے سٹیٹس کو بدل دیا، کہا پھر میں محب بن جاؤں گا اور تم محبوب بن جانا، اور پھر تم ناز اور نخرہ کرنا، تم فرمائشیں کرنا، تم مجھے طرح طرح کے فرمائشیں ڈالنا، میں تمہاری ہر خواہش بلا چونو چرا عمل پوری کرنے کا پابند ہوں گا، کیونکہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ میں کسی قسم کا کوئی پھیر پھیر نہیں ہے، اللہ 100% خالص ہے۔ جب وہ خالص محب آپ سے محبت کرے گا تو پھر آپ جو مرضی فرمائش کریں، پھر وہ یہی بات ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی آیت کو پرویا تھا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر اللہ کہے گا کہ جا بے شک تو 4000 کلومیٹر دور سے ساریہ کو پکار کے ساریہ الی الجبل، تو چاہے دریا کو خط لکھ، دریا تیرے حکموں سے چلے گا، تو چاہے تیری نماز قضا ہوگی، تیرے لیے سورج واپس آئے گا، اور جو مرضی نخرہ کر، جو مرضی کر اس کائنات میں، یہ پوری کی پوری یہ جو یونیورس جس میں تو رہ رہا ہے، میں تیری ڈسپوزل پہ دے دوں گا۔ میں چونکہ محب ہوں، یہ تیرے ظرف پہ ہے کہ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو مجھ سے کس طرح کی فرمائش کرتا ہے۔ میرا ظرف اللہ کہتا ہے بہت عالی ہے، اور میرے وسائل لا محدود ہیں۔ تیری انتہائی فرمائش اور انتہائی ظرف کو بھی پورا کرنے کے بعد میرے خزانے میں 1 ملی میٹر کی کمی واقع نہیں ہوتی، لہذا تو جو مرضی کہے گا، تو میرے اس محبوب کی اتباع کرتا رہ، تو جو کہے گا تیرے کہنے پہ ہوتا چلا جائے گا، یہ دنیا تیری ڈسپوزل پہ رکھ دی جائے گی۔ اس لیے آپ نے زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، میری ہے 2-3 لوگوں سے ملاقات زندگی میں ہوئی ہے، جن کی ڈسپوزل پہ ٹائم اینڈ سپیس ہوتے ہیں، جن کی ڈسپوزل پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی پرائیویٹ زندگی میں جھانکیں تو وہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ آج آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اور یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ تم اتباع کرو میرے اس محبوب کی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ محب بن جائے گا، تم محبوب بن جاؤ گے، اور سب سے بڑا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام گناہوں پہ سیاہی پھیر دی جائے گی، اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے ہی غفور الرحیم، اللہ ہے ہی مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ ایک پیٹرن اللہ نے بتایا کہ اگر تم محبت کے کھیل میں انٹر ہونا چاہتے ہو تو پھر تم جو میں نے تمہارے اندر مینوفیکچرنگ فالٹ جو رکھا ہے نا، ان سے باہر نکل کے صرف میرے محبوب کی اتباع کر لو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر جو چاہو گے کرنا۔ یہ جو جتنی شہوات میں نے گنائی ہیں نا 7 جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ سب چھوٹی رہ جائیں گی۔ تم اس سے تو بہت بڑی بڑی چیزیں تمہارے ایسے فنگر ٹپس پہ ہوا کریں گی۔ ٹائم اینڈ سپیس پہ کنٹرول دے دینا یار کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو یہ انعام اللہ نے کہا اس لیے کہ اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ شرط صرف یہ ہے فَاتَّبِعُونِی۔ اب اللہ اگلی آیت میں یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے مجھ کو پتہ ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ لطیف خبیر ہے، ہر معمولی سے معمولی چیز بھی اس کی علم میں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کہتا ہے
کہ اگر اتباع جو ہے تمہیں مشکل نظر آتی ہے نا، تو کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ کی اتباع کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. کل اطیعوا اللہ و رسولہ، تو پھر یہ جو مودت کا درجہ ہے پھر تم اس پہ آ جاؤ. ہوبس کا کرائٹیریا جو ہے وہ فتابعونی ہے، اور مودت کا جو درجہ ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن ان دونوں کے علاوہ اگر تم نے کچھ رکھا جو پھر گیا، لا يحب الکافرین، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ میرے دل میں کافروں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں ان کا کوئی، یعنی یہ دو ہی مقام ہیں مومن کے لیے، ایک یا فتابعونی یا اطیعوا الرسول. یہ دونوں مقامات میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا. ایک مودت کا ہے، ایک محبت کا ہے. اطیعوا الرسول اور اتباع رسول میں کیا فرق ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. جناب عمر ابن الخطاب ایک دفعہ باہر نکلے مسجد جانے کے لیے، تو کسی بندے نے توجہ مبذول کروائی کہ امیر المومنین آپ کا کپڑا زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہے. تو وہیں سے کوئی جلدی ہوگی، تو دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اپنے بیٹے کو کہ عبداللہ چھری لے کے آؤ، میں اپنے تہمت کا کپڑا کاٹوں گا. تو عبداللہ لے آئے کینچی. تو فرمایا میں نے تمہیں کہا ہے کہ چھری لے کے آؤ. اس نے کہا بابا اس سے نفیس کٹتا ہے. فرمایا نفاست رہے یا نہ رہے، میں نے اپنے رسول کو چھری سے کاٹتے دیکھا ہے، میں چھری سے ہی کاٹوں گا. یہ ہے، اگر وہ اس کو کینچی سے کاٹتے تو یہ اطاعت رسول تھی، یہ اطاعت تھی. اب انہوں نے کہا کہ میں نے چھری سے کاٹتے دیکھا ہے کپڑا ان کو اپنے تہمت کا، تو میں چھری سے ہی کاٹوں گا. یہ ہے اتباع، یہ فرق ہے. یعنی اگر کینچی سے کاٹیں کوئی آر نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. لیکن میرے محبوب، ہو سکتا ہے محبوب کے پاس اس وقت بیچارے کے پاس کینچی نہ ہو، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو ہی نہ کینچی، لیکن محب کا یہ اتباع کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ پھر تم اسی طرح. میرے محبوب نے زندگی میں 2 جوڑے رکھے ہیں، میں نے تیسرا جوڑا نہیں بنوانا. میرے محبوب نے زندگی میں ایک لمحے کا کھانا اپنے گھر میں بچا کے نہیں رکھا، میں نے نہیں رکھنا. لائک وائز آپ آگے چلتے چلے جائیں تو آپ جتنے زیادہ اتباع، ایڈنٹیفیکیشن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اسلام، جتنے زیادہ ایڈنٹیکل ہوتے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اگر آپ ایک 80 85 100% تو ظاہر ہے ان کی اتباع نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، 80 85 90 95 پہ جب یعنی آپ کی زندگی کا مطمع نظر ہی یہ بن جائے ہر کام کرتے ہوئے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میرے رسول نے یہاں کیا کیا، میرے رسول، اور وہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات، یہ پوری کی پوری کائنات یہ آپ کی ڈسپوزل پہ رکھ دی جائے گی. اور اس سے بڑا جذبہ جو ہے وہ ود کا جذبہ ہے. ود یہ ہے کہ محبت میں پھر کوئی اس اتنا شدت کا یہ جذبہ ہے کہ اس میں کوئی میرٹ، کوئی خیال، کسی قسم کا کوئی کچھ بھی نہیں رہتا. انسان یا جو شخص ود میں آ جاتا ہے اس کے سامنے صرف اور صرف اللہ اپنا محبوب ہوتا ہے، باقی ہر چیز نفی ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. محبت کے شدید ترین جذبے کو ودود کہتے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نہیں جو ہے نا جی کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سنبھالا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی، آپ صرف دیکھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ایک
19 نمبر سورت کی آیت نمبر 96 جو ہے یہ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ وہاں کہتا ہے کہ جو اچھے اعمال کریں گے، یعنی میرے رسول کی اتباع کرتے کرتے اس پہ کار بند رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ان کو رحمان کی ود نصیب کرے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، رحمان آپ سے ود کرے گا۔ یہ آیت ضرور پڑھیے گا، چھوٹی سی آیت ہے کہ جو کوئی اعلیٰ اعمال کرے گا، میننگ دیر بائی کہ جو کوئی میرے رسول کے نقش قدم پر چلے گا اور پھر چلتا ہی رہے گا، اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ میں رحمان کی ود اس کو دوں گا۔ اوئے ہوئے، ایک رحمان اوپر سے ود، آپ اللہ کے انعامات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ لوگ جو رسول اللہ کی محفل میں رہے، جنہوں نے رسول اللہ کی اتباع کی، وہ آپ کبھی اس کا کمپیریزن، ان کا انعام انسانوں کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ آج بھی یہی فارمولہ ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں ٹائم اینڈ سپیس یہ سب سے بڑا کنٹرول ہے، ٹائم اینڈ سپیس پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی کی دسترس پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو اس انعام سے ضرور مستفید کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ میں عرض کرتا چلوں جی کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ہمارا قرآن کا لیسن ہی کور ہو رہا ہے۔ تو جس طرح آج ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی، تو یہ بالکل جب ہم یہاں پہنچیں گے تو ہم اس سے آگے چلے جائیں گے۔ اگر آپ 6666 آیات یا 67 یا 70 جتنی بھی قرآن کی آیت ہے، تو ہم یہ قرآن کا لیسن ہی کور کر رہے ہیں، اس لیے یہ پریشان نہیں ہونا کہ قرآن کا لیسن میں ناغہ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔